योग्योज्जीत सततमात्मानां रास्य स्थितः एकाक्य चित्तात्मा निराशीर परिग्रह यदा यदा हि धर्मस्य गिलनर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मा सृजहुमा परितरणाय साधूना विनयश्च चिद्क्रिस्तां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे युगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत भाकूं, संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोख न चतुर्पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंचत सुदर सच्चारी तिनको वंश भैया तुम्हारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी समृतनाथ देह व्रतधारी। हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। अश्वमा सुकुमारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम सटेश्वर गुणम गीता इत्थ कलो गत्पराय जनेषु खरगड़ निर्धर्मत्तरणाय सत्तवेन भगवान् तृष्यति। यदा यदा हि धर्मस्य गिलनर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मान सृजहुमा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुषदेवता नमः स्वाहा, ओम बुधदेवता नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा। मैं वेदों के मंत्र और ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना लोग बोलेंगे मौलाना कलीमुद्दीन सलफी साहब पंडित बुलाए हैं मौलवी, सीबीआई इनकी जांच कराओ, हो सकता पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद निहायत मौक़र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जामुन टोला के अतराफ़ व अकनाफ से कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत सामीन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, आपके इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर के आज तक आपने जितने मुकर्रिर हजरात को सुना है, कल मैंने भी बोला था और कल की जो मेरी सफ़र थी, तकरीबन मैं 6 बजे घर से निकला, 6 बजे से लेकर के रात के 8:45 बजे मैं आपके इस गांव में बस्ती में पहुंचा। और मेरे दोस्त सिर्फ 5 मिनट का वक्फा दिया मुझे और कहा कि आप तैयार हो जाइए, स्टेज पे चलिए। एक आदमी 12-13 घंटा मुसलसल सफ़र करके आ रहे हों और आप उसको फ़ौरन स्टेज पे ला रहे हों, तो इसका मतलब यह है कि उनकी पूरी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जो वो सोचते हैं कि बोलेंगे वो नहीं बोल पाएंगे, बोल तो लेंगे ज़रूर, लेकिन उस तर्ज अमल पर नहीं बोल पाएंगे जो वो बोला करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा वक्त मिला, टाइम मिला और आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। आप दिल थाम के बैठिए। आज कल तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, आज पूरी पिक्चर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं संस्कृत से एमए कर रहा हूँ अभी, और संस्कृत और वेदों की तमाम किताबों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक एक चीज़ का मैं संधि विच्छेद कर करके इंशाअल्लाह आज बताऊंगा और ये साबित करूंगा। कल मैंने थोड़ी सी झलकियाँ इस्लाम के बारे में दिखाया था कि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी इस्लाम है, आज पूरी तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और भटकता हुआ छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें मुसलमान बनाया। कुरान करीम जैसी आज़ीम किताबें हमें और आपको दी, शरीयत इस्लामिया ने हमें पैदा किया
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف بخشا۔ میرے بھائیوں، ایک ادنا سا ریسرچر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی گرنتھ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ لے کر کے آئیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں یار اس کو مانو تو تمہیں پیراڈائز مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مذہبی کتابوں کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے اور پیراڈائز کے اندر جانا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جا، اطاعت کرنے والا بن جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اطاعت کیا رسول کا اس نے اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نبیوں کی پوری لسٹ اٹھا لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا اور ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں۔ جو لوگ یہ پرتیچھا کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی آئے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی دیو مالا میں کھو گیا ہے، تو میرے بھائیوں دیو مالاؤں میں کوئی نبی کھویا ہوا نہیں ہے۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی دیو مالاؤں میں کھو گیا ہے وہ نبی مولانا رفیق کے پاس موجود ہے۔ آؤ، میرے پیار کی دعوت ہے، پیار کا سندیش ہے، اس نبی کو آپ بھی ماننے کے لیے آ جاؤ اور مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ محمد ہمارا نبی نہیں ہے، اور ہم محمد کو نبی کیسے تسلیم کر لیں، کیسے ایکسپٹ کر لیں؟ تو میں انہیں یہ بتاؤں، آپ کی کتاب بھوشیہ پران پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 صفحہ نمبر 743 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، 743، وہاں پہ احمد لکھا ہوا ہے اور بریکٹ میں محمد لکھا ہوا ہے۔ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور کہا گیا ہے یہ دسمنتر ملیچ آچاریہ سمنوتا مہامدتی خیات ششا کا سمنوتا۔ محمد نام کا ایک آدمی آئے گا، وہ گرو ہوگا، وہ لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر کون سی غلاظت اور گندگی نہیں تھی۔ مکہ کے اندر لوگ شراب پیا کرتے تھے، پانی کی جگہ پر لوگ شراب استعمال کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو جوئے کے مکان پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اڈے پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اپنی پوری زمین و جائیداد سمپتی پراپرٹیز کو وہ جوئے کے اڈے میں ڈال کر کے وہ ہار جایا کرتے تھے۔ اتنی گھنونے ماحول میں اتھکلو گت پرائے جنے سو کھرگڑ مر دھرم ترنائے ستوید بھگوان ترشیتی۔ جب لوگ گدھے اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، لوگ اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارنے لگیں گے، بھگوان ترشیتی، بھگوان ایک اوتار بھیجے گا، بھگوان ایک نبی بھیجے گا، بھگوان ایک لاسٹ پروفٹ بھیجے گا۔ اتکلو گت پرائے جنے سو کھرگڑ مر دھرم ترنائے ستوین بھگوان ترشیتی۔ دھرم کو استھاپت کے لیے، دھرم کو بچانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ آسواما سکمارو ہا دیو دت جگت پتی آسنا سادھت منم شٹیشور گرم گیتہ۔ وہ نبی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آئے گا، وہ نبی اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئے گا۔ آشواما سکمار روحا دیو دت جگت پتی، وہ پوری دنیا کے لیے جگت پتی ہوگا، پوری ورلڈ کے لیے جگت پتی ہوگا۔ پتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا جو شوہر اس کو پتی کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ راشٹرپتی، راشٹر کو جو چلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی۔ سیناپتی، جو سیناؤں کا ایک آدمی ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیناپتی، یعنی تمام سیناؤں کو وہ چلاتا ہے، اس لیے اس کا نام سیناپتی کہا جاتا ہے۔ راشٹرپتی، راشٹر کو چلانے والا، تو ایسا ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو چلانے والے ہیں، اسلام کو ہم تک نافذ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وید ویاسی نے لکھا ہے آسواما سکمار روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادھت منم سٹیشور گرم گیتہ۔ وہ سادھوؤں کی طرح زندگی گزارنے والا ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادھوؤں کی طرف اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو دیکھ لو،
آپ نبی تھے, آپ پوری ورلڈ کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. میرے بھائیوں, اس کے باوجود آپ کی زندگی سادی زندگی تھی, آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے تھے. اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا تو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا کرتے تھے. میرے بھائیوں, مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. یقتلون ابناہم, وہ اپنے بیٹوں کو قتل کر دے رہے ہیں. لوگ پانی کی جگہ پر شراب استعمال کرتے ہیں. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے گنیش جی کو بھگوان ماننے لگے, سانپ کی پوجا ہونے لگی اور مورتیوں کی پوجا ہونے لگی. اس گھناؤنے ماحول میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ دنیا والوں, ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے. پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے, آپ کے جو اوتار آئے ہیں, جو نبی آئے ہیں, جس کو آپ بھگوان مانتے ہیں یا جس کو بھی آپ جو کچھ مانتے ہیں, آؤ تو صحیح جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کا آپ برابر کریے, موازنہ کریے, تلنا کریے. میرے بھائیوں, 0% میں ہم آؤٹ کر دیں گے تمہیں. کوئی بھی اوتار, کوئی بھی رشی اگر تمہارے درمیان آیا ہے تو میرے بھائیوں انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے ہتھیار کے بل پر کسی کو اٹھا لیا ہے, بیوی کو یا کسی کی بیوی کو ہرن کر کے لے کر بھاگ جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگ گالی دے دیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا سمجھا کرتے تھے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنوں کہا کرتے تھے, پاگل کہا کرتے تھے, دیوانہ کہا کرتے تھے. وہ آپ کا چچا ابو لہب کی بیوی وہ جمیلہ جس کا نام تھا, وہ جنگلوں میں جایا کرتی تھی اور بڑے بڑے کانٹے اٹھا کر لایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی. میرے بھائیوں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تھا, ایک مہینے کے بعد چولہا جلا کرتا تھا, 15 دن کے بعد چولہا جلا کرتا تھا, 20 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلا کرتا تھا. وہ ظالم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے, گلاس ادھر گندگی ڈال دیا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے, لوگ اونٹ کی وجڑے لا کر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے, آپ مرے بوجھل کے سر نہیں اٹھا پاتے تھے. وہ لوگوں اتنے ظلم سہنے کے باوجود, اتنی ساری مصیبتیں سہنے کے باوجود, جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے آگے ہے, آپ کے تمام صحابہ پیچھے پیچھے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں آؤ لوگوں, جس کو امن پانا ہے وہ آ جاؤ, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لو, ہم تمہیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگوں جس نے مجھے مارا ہے, آؤ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. آؤ لوگوں جو امن چاہتے ہو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ. وہیں پر حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, وہ لوگوں آج تو خون ریزی کا دن ہے, آج تو قتل و غارت گری کا دن ہے. جس نے مجھے مارا آج اس کو ماریں گے, جس نے میرے باپ کو قتل کیا جو اس کو قتل کریں گے. وہ لوگوں رحمت للعالمین کی رحمت کو تو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز پڑتی ہے. حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن خون ریزی کا دن ہے, آج کا دن تو قتل و غارت گری کا دن ہے, آج کا دن تو آپ کو درگزر کا دن نہیں ہے, معاف کرنے کا دن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں الیوم یوم المرحمہ, لوگوں آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کے دن تو وہ دن ہے کہ جو نے مجھے مارا ہے آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, جس نے مجھے گالی دیا اس کو معاف کر دیتا ہوں, جس نے میرے چچا کے کلیجے نکال کر کے وہ ہندا چبائی تھی آج میں بھی اس کو معاف کر دینے والا ہوں. آؤ اگر امن چاہتے ہو تو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ. وہ لوگوں اس نبی کو آج تمہیں ٹیررزم کی اور دہشت گرد تمہیں دکھائی دیتا ہے, اس نبی کے بارے میں تم بلا جھجک کہہ دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اگر تو سارے کفار و مشرکین کو ایک ایک کر کے قتل کر دیتے. آپ کے پاس جو سینا تھا, آپ کے پاس جو فوجیں تھے,
وہ فوجی اگر چاہتے تو سارے لوگوں کے گردنیں مار دیتے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ نہیں، تم اگر امن چاہتے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ۔ آج اس نبی کو تم ٹیررزم سے جوڑ دیتے ہو، آتنکواد سے جوڑ دیتے ہو، اس نبی کے بارے میں طرح طرح کے الزام لگاتے ہو۔ وہ میڈیا والوں، پرنس میڈیا، ونس میڈیا، بودی میڈیا، اگر تم میری بات کو سن رہے ہو نوٹ کرو میری باتوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ اے لوگو، جس نبی کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ نبی رحمت بنا کر کے آئے گئے ہیں، اس نبی کو ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، کتابیں تمہاری، چھاپا کھانا تمہارا، پریس تمہاری، کاغذ تمہاری، قلم بھی تمہاری ہے، اور زبان مولانا رفیق کی ہے، سن لو تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جس کو تم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو آپ پروفٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر میں تمہاری کتابوں سے ثابت کر دوں تو میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مان لینا چاہیے اور یہ سارے جھگڑے ختم کر دینے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق بن جانا چاہیے۔ رگوید منڈل نمبر 5، سوکت نمبر 5، منتر نمبر 2۔ آج کہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررزم کی دعوت دے کر کے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ آؤ کتابیں تمہاری، رگوید منڈل نمبر 5، سوکت نمبر 5، منتر نمبر 2۔ نراسنسیو نرے پرسنسیتے، نراسنس نام کا ایک آدمی آئے گا۔ نر کا معنی ہوتا ہے آدمی، اور آشنس جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دنیاوی سطح پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دوسرے نمبر پر لیا جاتا ہے۔ فرسٹ نمبر پر جب اذان ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہماری اذان تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے لیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے بھائیوں، نراسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نر منے آدمی، آشنس جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ ہم محمد کا جب میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل تعریف شخصیت، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ بس لینگویج کا ہی تو فرق ہے، بھاشے کا فرق ہے۔ اگر ہمارے اردو میں کہا جائے محمد تو تمہاری دھارمک گرنتھوں کے اندر اور لفظ نراسنس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے قابل تعریف شخصیت، جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ نراسنسیو نرے پرسنسیتے، نراسنس نام کا ایک آدمی آئے گا جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ نراسنس جنمم بھوتی نابی کملن، وہ لوگوں، وہ نراسنس نام کا جو آدمی ہوگا وہ کہاں پر جنم لے گا، کس کے پیٹ سے جنم لے گا، اور اس کا ماں کا نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، ساری چیزیں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیو، تمہیں ضرورت ہے پڑھنے کی، تمہیں ضرورت ہے اسٹڈی کرنے کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے؟ تمہاری کتابوں کے اندر کہا گیا ہے نراسنس جنمم بھوتے نابی کملن، نراسنس نام کا ایک آدمی جنم لے گا جو پوری ورلڈ کے بیچ میں، پوری دنیا کے بیچ میں تشریف لائیں گے۔ آج سائنس نے بھی یہ تحقیق کیا ہے، جب پوری دنیا کو ناپا ہے تو میرے بھائیوں مکہ بیچ سینٹر پر پڑتا ہے، کعبہ بیچ سینٹر پر پڑتا ہے۔ نراسنس جنمم بھوتے نابی کملن، نابی کہتے ہیں یہ پوری باڈی کے بیچ میں نابی ہوتی ہے، ہر انسان کا نابی ہے، جانوروں کا بھی ہے، ہر ایک چیز کا نابی ہوتا ہے۔ نابی یعنی جس سے ہم کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو اسی نابی کے ذریعے سے انسان کو کھانا دیا جاتا ہے، یعنی ان کی خوراک کا جو راستہ ہے وہ نابی ہوا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نابی۔ نابی کمل یعنی جیسے پوری شریر کے بیچ میں نابی ہے، پوری باڈی کے بیچ میں نابی ہے، اسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نراسنس جنمم بھوتی نابی کملن، بھوتی اس کا اگر آپ سندھ وچھید کریں گے، بھوتی بھوتا بھونتی بھوسی بھواتا بھوت بھواوی بھواوا بھواوا، یہ اس کا گرامر ہے۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ یار پٹ دھاتو لٹ لکار کا ورتمان کال بھوت کال بھوشت کال کا گردان لگاؤ، تو آپ کہیں گے پٹھتی پٹھتا پٹھنتی، پٹھسی پٹھتا پٹھت، پٹھامی پٹھاوا پٹھاما۔ اگر کوئی کہے کہ چلو تو اس کا گردان یہ ہوگا چلتی چلاتا چلنتی، چلسی چلا تھا چلت چلامی چلاوا چلاما۔ میرے بھائی بڑی مشکل زبان ہے، آپ اس کو اگر حاصل کرنا چاہو یاد کریے، بس یاد ہو جائے گا۔ تو نراسنس جنمم بھوتی نابی کملن، نراسنس نام کا ایک آدمی جنم لے گا پوری ورلڈ کے بیچ میں، پوری دنیا کے بیچ میں۔
کس کے پیٹ سے پیدا ہوں گے؟ آئیے یہ بھی مینشن ہے. سمتیا وشنو یششا گربھ مادھت ویشنوم، وہ سومتی کے گربھ سے پیدا ہوں گے. سو کے معنی ہوتا ہے سندر، امن والی، شانتی والی. آمنا کا بھی وہی معنی ہوتا ہے، امن والی، شانتی والی. سمتیا وشنو یششا گربھ مادھت ویشنوم، وہ سومتی کے گربھ سے پیدا ہوں گے، آمنا کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، اور اس کا باپ کا نام وشنو یس ہوگا. سمتیا وشنو یششا گربھ مادھت ویشنوم، اس کا باپ کا نام وشنو یس ہوگا. وشنو کہتے ہیں اللہ کو، اور یش کہتے ہیں بندے کو، یعنی عبادت کرنے والوں کو یش کہا جاتا ہے، بھکت کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہوں گے یہ فلاں کا بھکت ہے، یہ فلاں کا بھکت ہے، تو میرے بھائیوں ویدوں کے اندر بھی کہا گیا ہے سمتیا وشنو یششا گربھ مادھت ویشنوم، وہ سومتی کے گربھ سے پیدا ہوں گے. گربھ کہتے ہیں پیٹ کو. آپ کسی کو پوچھتے ہوں گے یا سوال کرتے ہوں گے اپنی بیویوں سے کہ تمہارے گربھ میں کون سا بچہ پل رہا ہے، بیٹا پل رہا ہے یا بیٹی پل رہی ہے، تمہارے گربھ کے اندر کون سی چیزیں دھارن ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے نراسنس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نراسنس ہے. سمتیا وشنو یششا گربھ مادھت ویشنوم، وہ سومتی کے گربھ سے پیدا ہوں گے، آمنا کے پیٹ سے پیدا ہوں گے. عبداللہ کا بیٹا ہوگا. عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پوجا کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بھکتی کرنے والا. اور وشنو یس اس کو بھی کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بھکتی کرنے والا. میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، جس دھرم کے اندر اور جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، وہ مکہ کے رکھوالے تھے. یعنی مکہ کی پوری حساب و کتاب ان کے پاس ہوا کرتی تھی. ایک مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، مدرسے کی کمیٹی ہوتی ہے، مدرسے کو چلانے والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا مالک تھا، دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا. اگر ان میں کوئی چیز کمی ہوتی تھی تو وہ پورا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکہ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، مکہ کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اور وہ شانتی پریے لوگ تھے، امن والے لوگ تھے. اس میں پیدا ہوں گے نراسنس جنمم بھوتے نابی کملن. نراسنس نام کا ایک آدمی جنم لے گا جو پوری ورلڈ کے بیچ میں، پوری دنیا کے بیچ میں تشریف لائیں گے. ہم سب کو پتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں. اور مکہ کے اندر جب آپ پیدا ہوئے اور آپ نے ہوش سنبھالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ زیادہ تر مائل ہو گئے، تو آپ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. اے لوگو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے دو، نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. جب کچھ لوگ اسلام کی طرف آ گئے اور وہ اسلام قبول کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا، کفار مشرکین نے دیکھا کہ آپ تو ہمارے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو یہ ترک کر دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان رہے ہیں. سارے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری معبودوں کی تکذیب کرتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ پانی سر سے اوپر آ چکا ہے. اے میرے بھائی، تم اپنے بھتیجوں کو روک لو، اور اگر روک دینے تو میرے حوالے کر دو، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. محمد پتسپری میگھا مرتس جگرب اہم سور ریوا جنی. محمد نام کا ایک آدمی آئے گا جو سورج کی طرح چمکے گا. ویدوں کے اندر کہا گیا ہے محمد پتسپری میگھا مرتس جگرب اہم سور ریوا جنی. محمد نام کا ایک آدمی پیدا ہوگا جو سورج کی طرح چمکے گا، وہ سورج کی طرح روشن ہوگا. کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ کل زندگی میں میرے بھائیوں اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، 40 برس آپ کی عمر ہوئی، آیو ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ڈیوٹیوں سے سرفراز فرمایا. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے معبودوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور ہمارا دین کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہتے تھے، اے میرے بھائی، تمہارا بھتیجا بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، یہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اگر تم اسے نہیں روک پاتے ہو تو چھوڑ دو، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ آ کر کے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اگر تمہارا بھتیجا خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنا چاہے
چاہتا ہے تو ہم اس کو مکہ کی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دیں گے، اگر وہ مکہ کا سرداری چاہتا ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نئے دین کا جو پرچار کر رہے ہیں انہیں آپ کہیے رک جاؤ، چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر کے گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے بلایا، آئے میرے بیٹے، کمنگ، ادھر آؤ، آئے میرے بیٹے، جو اسلام کی بات تم کرتے ہو لوگ تمہارے پیچھے پڑ چکے ہیں، لوگ تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ آئے میرے بیٹے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھتیجا بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آئے میرے بیٹے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، آئے میرے بیٹے، ہم تمہاری حمایت کب تک کریں؟ تمہارا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر 10 سپورٹر ہے تمہارا تو 100 کے 100% لوگ تمہارے بیپریت میں بات کرنے والے ہیں۔ آئے میرے بھتیجے، کیا کر سکتے ہو؟ جہاں سارے لوگ ایک طرف ہیں تم اکیلے کیا کرو گے؟ آئے میرے بیٹے، ان تمام کام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ زار قطار رونے لگتے اور کہتے ہیں، آئے میرے چچا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے آرڈر دیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ گنیش جی کو بھگوان مانے بیٹھے ہیں، لوگ پتھروں کو دیوتا مانے بیٹھے ہیں، لوگ سورج اور چاند کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں، لوگ مورتیوں کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، گنیش جی کی سواری جو چوہا ہوا کرتا ہے اس چوہے کو بھگوان ماننے لگے ہیں۔ سانپ اگر کسی آدمی کو دیکھ لے تو میرے بھائیوں وہ ڈس لیتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے، اس کے سامنے کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے فراڈ ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہے، دیوتا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیو کے مطلب ہوتا ہے دینے والا، ایشور جو اوپر میں ہے وہ داتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ایشور کی عبادت کریے، اس ایشور کی بھکتی کریے، پرستش کریے، پوجا کریے۔ کوئی مورتی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر مورتی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سامنے کہتے ہیں اوم بھوبھرک سواہا تتسوتروریم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پرچودیات۔ آپ جب پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ہاتھ یوں باندھتے ہیں نماز کے لیے، آپ یوں باندھتے ہیں، ہردے نما، سینے پر ہاتھ باندھ لو، سینے پر ہاتھ جوڑ لو۔ ہردے کہتے ہیں دل کو، ہردے کا مطلب دل ہوتا ہے، ہردے نما، سینے پر ہاتھ جوڑ لو۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھکتی کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ، تعبد اللہ کانک تراه، سینے پر ہاتھ جوڑ لو اور آنکھوں کو بند مت کرو، بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، سجدے کے جگہ پر تمہاری نگاہیں ہونی چاہیے۔ تعبد اللہ کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اے لوگوں، جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نگاہیں سجدے کے جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہم آنکھیں کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا ہندو بھائی جب پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے، بھکتی کرنے کے لیے جاتا ہے، پرستش کرنے کے لیے جاتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو سینے پر جوڑ لیتے ہیں اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اوم بھوبھرک سواہا تتسوتروریم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پرچودیات۔ میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہردے نما، دل سے عبادت کرو، دل سے پوجا کرو، دل سے بھکتی کرو۔ جو بھائی ہمارے یہاں باندھتے ہیں، آپ ان سے سوال کرو کہ میرے بھائی، تمہاری کتابوں کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے اور تمہارے امام صاحب نے بھی کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 759 کھول کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، علی صدرہ، سینے پر رکھو، یعنی جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو دل سے عبادت کرو۔ یہ سوال ہے میرا آپ سے، آپ جو یہاں باندھتے ہو کہاں ملا ہے تمہیں؟ میں جے پور گیا تھا تو جے پور میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ ہمارے حنفی بھائی ہیں، کچھ اہل حدیث تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جھگڑے لگ گئے اور وہاں پر 2 مرتبہ نماز پڑھا جاتا تھا، 2 مرتبہ، اور اتفاق سے میں وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ مجھ سے سوال کرنے لگے، مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، یہ اہل حدیث لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔
اور ہم کہتے ہیں کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ پلے تو دونوں برابر ہیں. آپ نے کہا کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی, انہوں نے کہا کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. بتاؤ یار کون سا مسلمان ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ سوال ہم سے, آپ کو ہم سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ یہاں باندھتے ہیں, یہاں تھوڑی باندھا جاتا ہے, ہم لوگ تو یہاں باندھتے ہیں. اب پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں باندھتے ہیں. ہم نے کہا اچھا کہاں ملا ہے؟ تو کہا کہ ارے یہ دیکھو نا حدیث سنن نبی داؤد حدیث نمبر 759 کے جگہ پر انہوں نے مجھے 65 دکھایا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو اور ناف کے نیچے رکھو. تو میں نے کہا کہ پریکٹیکل کر دیکھو, ذرا پریکٹیکل کرو. ارے جب تم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو گے اور ایسے باندھتے ہو تو یہ تو نیچے چلا گیا, بائیں ہاتھ تمہارے اوپر ہو گیا, تو پریکٹیکلی باندھ کے دیکھو نا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کیسے باندھوں گا؟ میں نے کہا کہ یوں باندھو. یہ دیکھ رہے ہیں میری, یوں باندھو. کہاں یوں کیسے باندھ دیں گے؟ ارے باندھنا تو ایسے چاہیے نا. ہم نے کہا تمہاری تو کتابوں میں لکھا ہوا جو تم حوالہ دے رہے ہو ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح باندھو, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو اور پھر ناپ کے نیچے رکھو. تو باندھنا تمہیں اس طریقے سے چاہیے تو تم اس طریقے سے کیوں باندھتے ہو؟ کہا کہ مولانا صاحب بات تو صحیح ہے, باندھنا تو ہمیں ایسا ہی چاہیے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے باندھنا. ہم نے کہا اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث صحیح ہے, آپ جو دکھا رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو, اللہ صدری سینے پر رکھو, اور جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, بھکتی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو دل سے عبادت کرتا ہے. دل تمہارا کہاں ہے؟ یہاں تمہارا دل ہے, یہاں ہے سینے پر. کہا کہ مولانا صاحب بات سمجھ میں آ گئی ہے, اور ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہاں باندھنے لگے. الحمدللہ. تو میرے بھائیوں اگر صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جاتا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں. میں ہندو بھائیوں سے, ہمارے پڑوسی بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ پڑھیے آپ کی سنسکرت کی کتابیں اور ویدوں کی ساری کتابوں کو پڑھیے, آپ کو اسلام نظر آئے گا, اور اسلام کلمہ نے ثابت کیا ہے. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا, اور یہ کہا تھا تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اے لوگو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نگاہیں سجدے کے جگہ پر تمہاری ہونی چاہیے. ہمارا ہندو بھائی مورتی تو سامنے رکھتا ہے لیکن آنکھیں بند کر لیتا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جب مورتی کے سامنے تمہاری آنکھیں بند ہی کر لیتے ہو تو مورتی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مورتی رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کو ہم نے بنایا. اب مان لیجیے آپ سارے ہمارے آگے بیٹھے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہاں آنکھ بند کر کے بولیں, اپنی تقریر کریں, تو میرے سامنے کیا بیٹھا, کون لوگ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے, ہمیں کیا معلوم؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو اس وقت ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ ماشاءاللہ اچھی طرح سے سن رہے ہیں, مہذب طریقے سے سن رہے ہیں, آپ اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں. تو یہ تو دیکھنے کا مطلب ہوا میرے ہندو بھائیوں, تمہاری گرنتھوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب تم پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ایشور کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو تمہارے سامنے مورتی نہیں ہونی چاہیے. مورتی جانتے ہیں آپ کی کتاب یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3, نا تس پرتیما استی یسنا محدثا, اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں ہے. شیتا شتروپنشد ادھیائے نمبر 4 سلوک نمبر 19, نا تس پرتیما استی یسنا محدثا. چھاندوگیا اپنشد سیکشن نمبر 6 سلوک نمبر 2 منتر نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایو نتھیم, برہما ایک ہے دوسرا نہیں ہے. تمہاری کتاب ویدوں کے اندر لکھا ہے ایکم برہما, ایکم کہتے ہیں ایک کو, برہما اللہ, ایشور گاڈ بھگوان, ایکم برہما ایک ہی برہما ہے. دتیہ ناست دوسرا نہیں, نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے, نہ چتر نہ چوتھا ہے, نہ پنچم نہ پانچواں ہے, نہ षٹم نہ چھٹا ہے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں جب آپ کی کتابوں کے اندر کہا گیا ہے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, تو ایک اللہ کی عبادت کریے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کریے, مورتی کی پوجا مت کریے. تمہاری کتاب یجروید ادھیائے نمبر 40 کا منتر نمبر 18 کھول کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں یہاں موجود ہوں, آپ لائیے PDF لائیے, یا کوئی بھی آپ گرنتھ کو اٹھا کر لائیے. یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 18, اندھنت مہاپریہ شانتیہ سمبھوتی مپاستے تتو بھویا یودیتی تتم سمبھوتیامرتا. وہ لوگوں اگر تم مورتی کی پوجا کر رہے ہو, سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہو, تو تم گھور اندھکار میں جا رہے ہو, یعنی جہنم کے اندر جا رہے ہو. کیوں جہنم کے اندر آپ جائیں گے؟ جب ایشور کی عبادت ہی کرنی ہے تو وہ کرو جس سے ہمیں فائدہ ہو. ہم نے 1 لاکھ روپے کسی چیز میں لگایا اور اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ جب ہم اپنے جیون کو کٹا ہی رہے ہیں اور اس کا پرینام اگر ہمیں غلط ملے گا, تو میرے بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟